बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त मेहरबानों मौजूद है शाह महमूद कुरैशी साहब, जो नायब चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात, जिसके साथ इस वक्त 80 से 90% आवाम खड़ी है। आज पाकिस्तान के हालात में एक स्याह बाब का इजाफा हुआ, जिसमें पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जिस तरह मैन हैंडलिंग हुई, जिस तरह एक इंस्पेक्टर लेवल का रैंक का अफसर बदतमीजी कर रहा था, बदतहजीबी कर रहा था, और वो भी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जब उनकी अहलिया मौजूद थी, उनकी 2 बेटियां और 3 बहनों के सामने। ये जो गदर इस वक्त एक सिलसिला मचा हुआ है, जहां रियासत इस वक्त इस्लामाबाद में डॉक्टर महरंग के आंसू आपने देखे, आज मेहरबानों के आप आंसू देख रहे थे, और दूसरी तरफ नौरीन के आंसू, क्योंकि उससे बल्ला छिन गया। पूरी रियासत अपनी तबाही के साथ, अपनी सारी ताकत के साथ इस वक्त तमाम अदलिया, FIA, नैब, पुलिस, तमाम इदारे इस वक्त नौरीन को चुप कराने में मसरूफ है, और यहाँ इन बच्चियों के आंसू इसी तरह बह रहे हैं। लेकिन जो आज शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ बड़ा कंडेमनेबल है पूरी दुनिया में, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब का एक स्टैचुअर है, पूरी दुनिया उन्हें जानती है। वज़ीर खारजा के तौर पर दुनिया में वो अपने ये फ़राइज़ मनसबी अदा करने के लिए जहाँ जहाँ गए, वहाँ वहाँ इनके ज़ाती ताल्लुकात भी हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में भी यकीन करें, यहाँ पर बहुत सारे सीनियर जो ब्यूरोक्रेट से कुछ लोग थे, बात हो रही थी मेरी, उन्होंने भी देखा और बड़ा अफसोस का इजहार किया। इसी तरह अमेरिका में भी, दुनिया भर में जहाँ जहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब को लोग जानते हैं, वो अफसोस कर रहे हैं कि ये क्या बनाना रिपब्लिक, ये किस तरह के गदर मची हुई है, जहां एक तरफ ग्लोबल आइकॉन इमरान खान और अब शाह महमूद कुरैशी की। शाह महमूद कुरैशी को क्या, उनके डीप स्टेट एक्टर के बयान पर जो उन्होंने किया था अमेरिकी चैनल्स पर, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को वो आज़ाद मुख्तार पॉलिसी बना रहे थे। इसके साथ साथ अभी जो क्या इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। और दूसरा बड़ा है मामला, सुप्रीम कोर्ट जो है कल बंद हो रही है। तमाम लॉ ऑफिसर्स को बता दिया गया कि जस्टिस तारदार, तारिक मसूद और जस्टिस अतन मुलानी, ये बड़ा मामला मुझे खतरनाक लग रहा है। पर इन तमाम मामला पे मेरे साथ इस वक्त मेहरबानों मौजूद हैं, इनके साथ तफसील से ये सारे मामला रखते हैं कि अब तक जो अदालती जंग चल रही है, जो मामला हैं कहाँ तक पहुंचे। मेहरबानों, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो आज मामला पेश आया, इसमें ये कौन लोग हैं और किसके कहने पर आपके ख्याल में हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती कि कौन है, बिकॉज आपके सामने मैं एक पूरी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो रखती हूँ। जी जी। तो फ्राइडे को शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब दोनों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेल ग्रांट करता है। फ्राइडे को अतर मिनल्ला साहब ये भी कहते हैं कि ये ऑर्डर आज ही इशू होगा। हम वहाँ पर 5, साढ़े 5, आई थिंक 6 बजे हमने लास्ट चेक किया कि जी ऑर्डर आया है, सर्टिफाइड कॉपी मिल सकती है। उन्होंने कहा आज नहीं, कल मिलेगी। सैटरडे की सुबह को मैं अडियाला जाती हूँ, मेरी बहन जाती हैं सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर लेने वकील के साथ। वहाँ पे वो पहुँचती हैं 9 बजे, तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर नहीं रेडी है। 10 बजे रेडी नहीं है, 11 बजे रेडी नहीं है। अब जो जस्टिसेज हैं, जो बेंच नंबर 1 है, उन तीनों ने अपना ऑर्डर लिखवा दिया है। अल्लाह साहब वो फ्राइडे को देर तक बैठे, उन्होंने ऑर्डर डिक्टेट किया कि उसी वक्त इशू हो, तो उन्होंने अपनी पूरी कार्रवाई की। उसके बाद सैटरडे को हमें कोई 3, साढ़े 3 बजे तक, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम क्योंकि मैं अडियाला के अंदर थी, वहां पे साइफर ट्रायल चल रहा था। हम जब बाहर निकलते हैं 4, साढ़े 4, मैं अपना फोन देखती हूँ तो वहां पे मैसेज है कि जी कागजात मिल गए हैं, हम अडियाला आ रहे हैं, आप किसी तरह जज साहब को बताइए कि हम आ रहे हैं, वो मत वहां से रुखसत हो। तो मैं 4:30 बजे अंदर वापस भागी जाती हूँ, कहती हूँ कि जी जज साहब को इन्फॉर्म करें कि हमारे मचलके जमा हो गए हैं, वो आ रहे हैं रोपकार हासिल करने। हम वहां पर जाते हैं। ऑब्वियसली हमें अंदर कोर्ट तक रसाई नहीं मिलती, बिकॉज अब मैं कोर्ट एग्जिट कर चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा जब तक जज साहब का ऑर्डर नहीं होगा आप एंटर नहीं कर सकते। आई वेटेड फॉर द पेपर्स, कागजात जब हाथ में आए तो मैंने कहा अब हम क्या अंदर इनको लेके जा सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, अंदर से जब तक हुक्म नहीं आएगा हम आपको जेल में वापस दाखिल होने नहीं दे सकते। तो हमने वकील का भी पूछा कि क्या वकील साहब जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, उनका भी जब तक ऑर्डर नहीं आता। तो हम बैठे रहे, इंतजार करते रहे। जब मैंने पूछा कि ताखीर किस बात की है, तो मुझे बताया गया जज साहब जो है आज की समात का ऑर्डर लिखवा रहे हैं। तो उसके बाद मालूम हुआ कि जी ऑर्डर लिखवा रहे हैं और जो अदालत है वो अब बर्खास्त हो चुकी है। तो अब अदालत जो है, कल छुट्टी है संडे की, और मंडे को कायदे आजम डे और क्रिसमस की वजह से छुट्टी है, तो अब अदालत ट्यूसडे। तो आपका जो रोपकार है वो जारी नहीं हो सकता। हम मायूस थे, मगर हम वापस
آ گئے کہ ٹیوزڈے کو جب ہم جائیں گے منگل کو تو وہاں پہ پہلی چیز جو ہم کریں گے اور جو ہمارے وکلا نے کی وہ انہوں نے یہ ایشو ریز کیا کہ جی آپ سب سے پہلے تو شاہ صاحب کے ریلیز آرڈرز پہ دستخط کریں اور روپ کارڈ جاری کریں. انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ کر دیں گے. میرے خیال میں یہ صبح 9 بجے شروع ہوتی ہے سماعت تو تب یہ ساری گفتگو ہوئی. ہم جب نکلتے ہیں آئی تھنک 2:30 بجے کا ٹائم تھا جب ہم وہاں سے نکلے. انہوں نے ہمیں کہا گیا کہ جوڈیشل کمپلیکس آ جائیں, وہاں پہ آپ کو باقی جو پروسیجر ہے وہاں پہ مکمل ہوئے گا کیونکہ یہاں سے لے گئے وہاں پہ پرنٹ آؤٹ ہوئے گا, وہاں پہ دستخط ہو کے آپ کو ملے گا. 7 بجے سائنڈ کاپی روپ کارڈ کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ ہمیں روپ کارڈ اور یہ لوگ اڈیالہ گئے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ 2:30 بجے یہاں پہ ریلیز آرڈر سائن ہو جاتا ہے اور 2:35 پہ ایم پی او میں ڈیٹین کیا جاتا ہے. تو میں کچھ نہیں کہہ رہی ہوں, مجھے نہیں پتا کون کر رہا ہے کون اس کے پیچھے ہے, پر میں صرف کہہ رہی ہوں کہ بہت ہی اٹس انٹرسٹنگ کہ ہاؤ کو انسیڈنٹل اٹس آل بین. تو ایم پی او کے تحت انہیں نظر بند کر دیا گیا. تو ان کو بھی یہی بتایا گیا کہ جی آپ کا ریلیز آرڈر تو سائن ہو گیا مگر آپ ریلیز نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ایم پی او ہے. اب اس کے بعد میں نے بھی ٹویٹ کیا, ہمارے وکیل ہیں بیرسٹر تیمور ملک, میرے والد کے وکیل ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ یہ ایم پی او آرڈر تو آپ لاگو ہی نہیں کر سکتے. اور شاید یہی ریئلائز کرتے ہوئے کہ یہ ایک بہت ہی کمزور پریٹیکسٹ تھا, بہانہ تھا, تو آج جب صبح کو ہم دوبارہ گئے سائفر کیس کے لیے تو ہمیں پہلے بتایا گیا کہ جج صاحب ابھی تک نہیں آئے, مگر ہم نے رستے میں دیکھا کہ جو دوسرا گیٹ ہے ایگزٹ والا وہاں پہ بختر بند گاڑی کھڑی ہے, تو ہم وہاں جا کے کھڑے ہو گئے. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کس سلسلے میں آئے ہیں, کس کے لیے آئے ہیں, اب یہاں شاہ محمود قریشی کے لیے. انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں معلوم, ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا. تو ہم وہیں پر کھڑے ہو گئے کیونکہ ہمیں شک تھا کہ یہاں سے یہ ریلیز کریں گے اور ایم پی او میں دوبارہ گرفتاری ڈالنے کے لیے, ڈیٹین کرنے کے لیے یہیں سے دوبارہ پھر اندر لے کے جائیں گے. اور ایسے ہی ہوا. جیسے ہی میرے والد کو باہر لایا گیا تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ایک بہت ہی, میں کیا I don't have the words to define that moment. مین ہینڈلنگ بدتہذیبی تھی, بدتمیزی تھی. disgusting, it was disgusting جس طریقے سے کاروائی کی انہوں نے. اور میں اس پہ بعد میں آؤں گی, میں پہلے یہ آپ کو بتا دوں پھر میں بعد میں آؤں گی کہ why I think it کیوں اتنا مجھے یہ برا لگا. اور میں ابھی تک بھی میرے پاس الفاظ نہیں ہے جن سے میں بیان کر سکوں کہ میں کیا سوچ رہی تھی, میں کیا محسوس کر رہی تھی. اس کے بعد جب ان کو وہاں سے لے کے جایا جاتا ہے تو بعد میں ہمیں خبروں سے پتا چلتا ہے کہ یہ گرفتاری انہوں نے ایم پی او کے تحت نہیں کی. ایم پی او صبح معطل ہو گیا تھا, اب انہوں نے گرفتاری ایک نئے کیس میں ڈالی ہے جو کہ جی ایچ کیو حملہ کیس ہے, جس میں پہلے ان کی گرفتاری نہیں. اب یہ حملے ہوئے مئی میں, جس کو اب 7 ماہ گزر گئے ہیں. تو اور ہم پہلے بھی پٹیشن کر چکے ہیں کہ ان کی جتنی بھی ایف آئی آرز ہیں ہمیں دی جائیں, تو ان کا اس ایف آئی آر میں نام درج ہی نہیں تھا. تو ایک نئے کیس میں جس میں وہ کبھی مطلوب ہی نہیں تھے, اس کے اندر ان کی گرفتاری ڈال دی گئی. تو تعجب ہے, حیرت انگیز مطلب منظر ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. بنانا ریپبلک ہے. اچھا, اسی طرح دیکھیں حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا شاید, جس پہ پولیس انسپیکٹر ان کے قریب آیا تو انہوں نے صرف ایک انگلی اٹھائی تھی اور اس کو اس طرح جھاڑا, اس کے بعد وہ نزدیک نہیں آیا کیونکہ آپ آل شریف نہیں ہیں, تو پھر یہ تو ہونا ہے. اچھا, آپ لوگوں نے ڈونلڈ لو اور باجوہ صاحب کے متعلق جو بات کی سائفر کے حوالے سے ٹرائل میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس معاملے کی ایک کڑی ہے یہ, کیونکہ ظاہر ہے سائفر کا ایشو تو سارا انہی کے ساتھ جا کے جڑتا ہے. جو بھی گفتگو سائفر کیس کے حوالے سے ہوتی ہے ٹرائل کورٹ میں, وہ کیونکہ ان کیمرہ ہے اس پہ ہم گفتگو نہیں کر سکتے. جو گفتگو یا جو کیس کی پروسیڈنگ سپریم کورٹ میں ہوئی کیونکہ وہ اوپن کورٹ تھا, ان کی ہم بات کر سکتے ہیں. ہم نے باہر آ کے یہ ضرور کہا, اور کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ سوال ہوا کہ یہ کیس ہے کیا, اس پہ الزام کیا ہے, اور آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ, کیونکہ وہ آرٹیکل 53A جو سیکرٹ ایکٹ کا ہے وہ لگا کے اندر سزائے موت ہے یا 14 سال قید ہے, اس میں ہے بینیفٹ آف دا اینیمی اسٹیٹ. تو وہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خود پوچھا کہ یہ آپ ہمیں ایکسپلین کریں, پہلے انہوں نے کہا پڑھ کے سنائیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہمیں ایکسپلین کریں کہ یہ اٹریکٹ کیسے ہوتی ہے, which country has benefited and what has been the benefit. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ریلیشنز متاثر ہوئے ہیں ہمارے یو ایس اے کے ساتھ,
تو انہوں نے کہا چلے اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ یہ ہوا ہے, اس پہ ہم بحث ہی نہیں کر رہے. مگر وہ متاثر ہوئے ہیں. اس شک میں بہت کیئرفلی لکھا ہوا ہے, بینیفٹ کا ورڈ یوز کیا گیا, تو بینیفٹ ہوا ہے. تو پروسیکیوشن وہ ایکسپلین ہی نہیں کر سکی. اینڈ میں ان کا جو انہوں نے دلائل پیش کیے وہ تھا کہ جی انڈیا کے چند اخبارات ہیں اس میں ہمارا مذاق اڑایا گیا ہے, تو دیٹس دا بینیفٹ. اور آپ سوچیں کہ انڈیا میں, اینڈ ناٹ کہ انڈیا کے جو سب سے بڑے نامور کوئی اخبار ہیں, کیونکہ ہم سب نے پڑھا ہوتا ہے, انڈیا کے کچھ اخبارات میں مذاق اڑایا گیا ہے, اس لیے ہم اپنے سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کو سزائے موت کے کیس میں بند کر دیں گے. آپ سوچ سکتے, آئی مین مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس لیول کی سوچ ہے یہ, میری تو سمجھ باہر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ شاہ صاحب جو ہیں کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ, ایک نظریے پہ کھڑے ہیں, ڈٹ کے کھڑے ہیں, وفاداری کر رہے ہیں پارٹی کے ساتھ, عوام کے ساتھ, اس چیز کی وجہ سے سزا مل رہی ہے؟ پرنسپل کے ساتھ ایک اصول پہ کھڑے ہیں, کسی ایک ذات کی وجہ سے نہیں. لائک عمران خان صاحب کو وہ خود کہہ چکے ہیں جب ہم سائفر کیس میں اندر ہوتے ہیں جیل کورٹ میں, تو وہاں پہ وہ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, ہم ان کے بالکل پیچھے ہوتے ہیں. تو انہوں نے شروع میں خان صاحب کو بھی کہا کہ خان صاحب آپ یہاں بیٹھے ہیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ میں صرف آپ کی ذات کے لیے نہیں کر رہا, میں جو کر رہا ہوں میں اپنے اصول کے لیے کر رہا ہوں. یہ ایک اصول ہے, ہم نے اصولی طور پر کوئی غلطی نہیں کی, ہم نے اپنے حلف کی پاسداری کی ہے, اور جو ہمارا عہدہ تھا اس کے حدود میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے ملک کا دفاع کیا ہے. تو جب ہم نے اپنے ملک سے غداری کی ہی نہیں تو ہم کیسے اپنے آپ کو گناہ گار مان لیں؟ بالکل تو درست, بالکل یہ اصول ہے. یا تو اگر آپ نے غداری کی ہوتی میں آپ کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا, نہ آپ نے غداری کی ہے نہ میں نے غداری کی ہے. ہم اصول کھڑے ہیں, ہم تو بلکہ اپنے ملک کے وقار کے لیے اور اپنے ملک کی خود مختاری کے لیے کھڑے ہیں. بالکل بالکل. مہربانو, عمران خان اور شاہ محمود اب دو کیریکٹر نہیں ہیں, یہ ایک نظریہ بن چکے ہیں. عمران خان اور شاہ محمود کو, شاہ محمود جہاں وفاداری کی ایک مثال قائم کر رہے ہیں, وہ ایک نام استعمال ہوتے ہیں وفا کا, تو دوسری طرف عمران خان ایک مثال پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ جس طرح وہ ایک نظریے ہیں دونوں. اچھا, اب یہ بتائیں کہ ابھی الیکشن کی آمد ہے, آپ بھی الیکشن لڑ رہی ہیں, آپ کے حلقے میں آپ کے بھائی کے شاہ صاحب کے کاغذات تو جمع ہو چکے ہیں, تو اس صورتحال میں الیکشن کمیشن کے پاس اس وقت سارے اختیارات ہیں, تو آپ لوگ الیکشن کمیشن کو بھی کچھ کہیں گی؟ جی بالکل بالکل, کیونکہ میں جس دن ہم سپریم کورٹ گئے تھے اسی دن پی ٹی آئی کی پٹیشن سپریم کورٹ میں ہی لگی تھی, یہی ای سی پی کے حوالے سے, جب ہمارے لوگوں کو نامینیشن پیپرز فائل نہیں کرنے دی جا رہے تھے. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ 3 بجے آپ ای سی پی کو ملے. تو ہم جو وفد گیا تھا پی ٹی آئی کا, میں ان کے ساتھ گئی تھی ای سی پی میں ان سے ملاقات کرنے, اور وہاں پر انہوں نے ہمیں خود بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ دیکھیے ہم آپ کو بالکل فیسیلیٹیٹ کریں گے, اگر آپ کو کہیں بھی کوئی ایشو ہوتا ہے, ہم تک جو باتیں آ رہی ہیں, ہم تک جو کمپلینٹس آ رہے ہیں, ہم ریزالو کر رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ کوئی ایشو ہو آپ ڈائریکٹلی ہمارے تک کمپلینٹ پہنچائیں. تو ہم بالکل, بلکہ اس وقت ہم تیار کر رہے ہیں ایک پٹیشن, ہم ای سی پی لے کر جائیں گے جو کہ ان نکات پر ہے. میرے والد اس وقت سائفر کیس میں ان کو بیل حاصل ہے, ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے. ایم پی او کے تحت وہ اب ڈیٹینڈ نہیں ہے. ان کو ایک نئے کیس میں جو جی ایچ یو حملہ اٹیک کی ایف آئی آر ہے اس میں وہ مطلوب نہیں تھے, مگر اب ان کو انکلوڈ کیا گیا, اس میں لے گئے ہیں. مگر ہم اے ٹی سی گئے, ہم کچہری گئے جہاں پہ ڈیوٹی جج موجود تھے, انہیں وہاں ریمانڈ کے لیے پیش نہیں کیا گیا. تو اس وقت 5 بج رہے ہیں پاکستان میں, اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کسی کیس میں اریسٹڈ نہیں ہے کیونکہ انہیں ریمانڈ کے لیے پیش ہی نہیں کیا گیا. تو اس وقت ان کا جو سٹیٹس ہے وہ سوری بیچ میں کٹ کیا تھا. تو ہم بالکل یہ ای سی پی کے پاس جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, اس کا وائس چیئرمین اس وقت کسی کیس میں اریسٹڈ نہیں ہے, مگر وہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں پر ہے. بالکل صحیح. اور ویسے بھی سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کی ہوئی ہے. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. آواز اب آ رہی ہے آپ کو آواز میری؟ وہ شاید آپ کی کال آئی ہے نا بیچ میں. ہیلو, جی آ رہی ہے آواز؟ یس تھینک یو, اب آ رہی ہے.
جی اچھا یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ سوال یہ، کیونکہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب الیکشن لیڈ بھی کر رہے ہیں، انتخابی مہم بھی چلانی ہے، تحریک انصاف کے لوگ اس وقت انتظار کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ انہیں خطرہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب باہر آئے ایک بڑی طاقت کے طور پر لوگوں میں دوبارہ ایک وہ ولولہ اکٹھا ہو جائے گا، اس وجہ سے ڈر رہے ہیں؟ بالکل، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس وقت جس طرح اور مجھے معلوم نہیں کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ ایک انسان، ایک فرد کی سہولت کاری کے لیے کتنے اپنے اصولوں کو، قوانین کو رد کرے گی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسے کیوں کیا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں ریاست کو اپنے لوگوں سے ڈر نہیں ہوتا. اس وقت خوف جو ہے وہ ایک جماعت کو ہے، تو اس جماعت کا خوف ریاست پہ کیوں طاری کیا جا رہا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. اور اس سلسلے میں میں صرف آپ کو کہنا چاہتی ہوں، جو سپریم کورٹ نے بیل آرڈر جاری کیا تھا اس کے اندر ایڈیشنل نوٹ ہے اطہر من اللہ صاحب کا، اور اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ in a democracy or a genuine election requires that leaders should be free بالکل کا نوٹ ہے. to contest the elections, and therefore they are granting bail. That is one of the grounds. تو جس گراؤنڈ پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اہم ہے کہ ان کو یہ بیل پر ہوں، یہ باہر آزاد ہوں، کیونکہ اس کے بغیر منصفانہ شفاف الیکشن نہیں ہو سکتا. Level of the playing field he talks about. He says that there's a leveling of the playing field that is required, and everybody's freedom is required for that. بالکل. تو کی ہے. جی اچھا یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ بھی تین حلقوں سے الیکشن، تین سیٹیں آپ کے پاس، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، آپ بھی ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں، تو آپ کی انتخابی مہم اور یہ سارا معاملہ یہ کس طرح چل رہا ہے؟ جی اس وقت تو ہماری انتخابی مہم اڈیالہ جیل کے باہر اور باقی کورٹس کے چکروں میں ہی لگی ہوئی ہے. مجھے پوری امید ہے اور میں یہ التجا بھی کرتی ہوں ہم اپنے حلقے والوں سے کہ اس مشکل وقت میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس مشکلات سے گزر رہے ہیں، اور ہمارا دل بہت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں اس وقت. اس سے پہلے بھی پچھلا پورا سال گزر گیا ہے کہ ہم انہی چیزوں میں مطلوب رہے، ہم انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے رہے ہیں اور ہم وہاں تک نہیں جا سکے. تو میرے خیال میں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں، اور مجھے امید بھی ہے کہ وہ یہ سمجھیں گے، کیونکہ اس وقت اگر تو ہم اپنے حلقے سے دور ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں حلقے کی عوام کی قدر نہیں ہے، بلکہ ہم حلقے سے دور اسی لیے ہیں کہ جن کیسز میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، جس سب کا ہم سامنا کر رہے ہیں، وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ میرے والد نے پاکستان کی عوام کا دفاع کیا ہے، اور اسی دفاع کے سلسلے میں، اس سرزمین کی دفاع کے سلسلے میں، اس کی عوام کے حقوق کی خاطر وہ اس وقت پابند سلاسل ہیں اور ہم پہ اتنی مشکلات ہیں. تو ہم انہی کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں. ہم کوئی اپنی لوٹی ہوئی دولت بچانے کے لیے نہیں کر رہے. ہمارے پہ کوئی اللہ کا بڑا شکر ہے اس طرح کا نہ الزام ہے نہ کیس ہے. میں آپ کو پریڈکشن دے سکتا ہوں، یہ آپ بے شک سنبھال کے رکھ لیں کلپ، آپ کے بھائی، آپ کے والد اور آپ کی تینوں کی سیٹیں جو ہیں وہ بلا مقابلہ آپ لوگ جیتیں گے، اور باقی لوگوں کی ضمانتیں مسترد ہوں گی. اور یہ میں اپنی اسسمنٹ نہیں کہہ رہا، یہ حلقے میں جو لوگ ہیں وہاں سے جو معلومات آ رہی ہیں ان کے مطابق آپ لوگ کلین سویپ کر رہے ہیں. اس چیز کی میرا نہیں خیال کہ آپ کو انتخابی مہم کی ضرورت ہے اس وقت. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، میں اس کے لیے آپ کو بہت مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان کرے، پاکستان کو رحم کرے. بہت بہت شکریہ آپ کا، مہربان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.